अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। वफाकी वज़ीर बराए तालीम, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफ़क़त महमूद साहब ने भी। शफ़क़त साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गैर यकीनी कैफियत बढ़ती जा रही है और बिलखुसूस गुज़श्ता रोज़ जब जहांगीर तरीन खान ग्रुप का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, आज अदालत पेशी के मौके पर भी जहांगीर तरीन ने पंजाब हुकूमत पे संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि उनके जो साथी हैं, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त या मुशीर हैं या वज़ीर हैं जो इस्लामाबाद में हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म के साथ इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है बिहाइंड यू स्कीपर, जिसमें वज़रा अपना एतमाद और अपनी वफादारी की सफाई भी पेश कर रहे हैं। असद उमर साहब ने भी कहा, कुछ सूबाई वज़रा ने भी कहा, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें ऐसा होता रहता है। शेख रशीद साहब बड़े होपफुल हैं कि बजट में तरीन ग्रुप जो है वो वोट देगा। निज़ामी साहब, ये सारी अब एक तरह से कह सकते हैं कि हिजानी कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन जो लोग वज़ीर आज़म साहब से मिले थे, अली ज़फ़र साहब को फिर ये टास्क भी दिया गया था, क्या अली ज़फ़र साहब की जो अब तक की कारकर्दगी है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, उससे जहांगीर तरीन एंड कंपनी मुतमईन नहीं हैं? और अगर मुतमईन हैं तो फिर इस ग्रुप का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान क्यों किया गया और असम्बली में जो सरबराह हैं उनको नॉमिनेट क्यों किया गया? निज़ामी साहब। हाँ जी हाँ, ये बात जो है लम्हा फिक्री है कि ये जहांगीर तरीन के बकौल तो हिजानी बल्कि हज़ियानी कैफियत जहाँ रही तारी लगती है पंजाब हुकूमत पर, जिस तरीके से उनके मुताबिक वो इंतकामी कार्रवाइयाँ, तबादले और ये इधर उधर लोगों को करना, इस मामले में जो यूजुअल टैक्टिक्स होते हैं उसमें लगे हुए, और स्पीकर से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये अब ये बन गया आज से जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप गालबन। तो जी बिल्कुल। हाँ, बाकी शफ़क़त महमूद साहब से ये पूछने वाली बात है कि ये शफ़क़त साहब, ये एक तरफ तो सियासी सूरत हाल जो है अपोजिशन के साथ तो आपका मामला था ही, PDF बनने के साथ जो आपको उन्होंने नेट लगाने की कोशिश की, उससे बड़ा नेट तो ये पार्टी के अंदर जो खासे लोग हैं, ये अगर देखा जाए, जिसमें कुछ स्पेशल असिस्टेंट भी शामिल है, कुछ एक आध वफाकी वज़ीर का भी नाम लिया जा रहा है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, तो ये तो खासा डेंट है एक किस्म का। और तो ये इसकी क्या वजह क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई डेंट नहीं है। कुछ लोगों को किसी बात पर नाराजगी होती रहती है पार्टी में। ये जितने भी लोग हैं, मुझे ले लें, मेरी क्या हैसियत है पार्टी के बगैर? इमरान खान की लीडरशिप ना हो तो हम किस खाते में हैं? यही हाल जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन अगर PTI में ना हो या फिर तारीख, तो उनकी क्या हैसियत है? या बाकी लोगों के, हम सब जो है एक ही दाने में, एक ही लड़ी में परोए हुए हैं, और वो तहरीक इंसाफ है, और उसी की वजह से हमारी शनाख्त भी है, उसी की वजह से हमारी अहमियत भी है। और नाराज़गी छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाएगा या पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो उनकी सब लोग जो हैं वो पार्टी से ही हैं, और पार्टी के मुनासबत से ही उनकी सियासत भी है और उनकी शनाख्त भी है। ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका जो कोलैटरल डैमेज है वो तो खासा है शफ़क़त साहब पार्टी के लिए। किसी भी पार्टी में इतनी बड़ी दरार पड़ जाना, और उस पर अब बाकायदा ग्रुपिंग भी हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कह दिया कि जो पार्टी के या लीडर के इमरान खान का लॉयलिस्ट नहीं है, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, और टेक्निकली उनको बता दिया कि जी आप अगर बजट का साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको छुट्टी हो जाएगी, या नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेंगे किसी किस्म के। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ शेख रशीद साहब हैं जो कहते हैं वो फिक्र की बात नहीं है। तो ये एक नई डिबेट भी शुरू हो गई इसके साथ। देखिए, बात यह है कि मैं तो उसको कोई दरार नहीं समझता, और मैंने जो पहले बात की है उसका एक तनाज़र है। तनाज़र ये है कि ये सब सियासी लोग हैं, और जो सियासत में होता है वो सियासी
امپیریٹیوز جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یا جو سیاسی ضروریات ہیں وہ بڑی کلیئر ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کی کسی کی بھی کوئی حیثیت تحریک انصاف کے بغیر نہیں ہے. ہماری کسی کی بھی حیثیت ٹھیک ہے ایز انڈیویجولز ہماری ایک شناخت ہے، لیکن اصل شناخت سیاسی طور پہ تو ہماری پارٹی کی وجہ سے. تو اس لیے یہ لوگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دراڑ، یہ دراڑ نہیں ہے، یہ کوئی ناراضگی کا اظہار ہے کچھ لوگوں کا ہے، لیکن وہ اپنی مدر پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی اور جذباتی طور پہ بھی وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا ان کے لیے. ہاں یہ نارملی تو ہوتا ہے نا کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب پارٹی جو ہے اس کا ذکاسن ڈول رہا ہو اور وہ اس کے مستقبل تاریخ ہو، تو پی ٹی آئی کی تو ایسی بات نہیں، نہ زوال پذیر ہے پارٹی اور نہ ہی اس کا مستقبل جو ہے اتنا کوئی متزلزل ہے. اس کے باوجود یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو علی ظفر صاحب کی ون مان فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اگر اس سے مطمئن ہے ترین صاحب اور ان کے ساتھی، تو پھر اس کا انتظار کیوں نہیں کیا یہ فارورڈ بلاک بنانے کا جو فیصلہ کیوں کیا گیا؟ پھر دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ کوئی جہانگیر ترین کو ٹارگٹ نہیں کر کے کی جا رہی، اور اگر جہانگیر ترین کے کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ غلطی پہ. عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک نقطہ نگاہ رہا ہے کہ جو بھی شخص کے کسی پہ الزام آئے گا تو اس کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا. جی تو اب اس کو اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر جہانگیر کا نہیں، میں جہانگیر کو جانتا ہوں، میرا خیال ہے وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ ایسی چیز نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے، بیوقوفی ہے. عمران خان آج تک کبھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوا اور نہ ہی اب ہوگا. لیکن میں یقیناً یہ اس چیز کا میں جہانگیر کو نہیں کہہ رہا، وہ بالکل ہی ایسی ان کا ارادہ نہیں ہے. لیکن ان کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں، وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے حالات کو. جی اچھا شفقت صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ لیڈرشپ کے پہ اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو اس کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے، بڑی تھن میجورٹی ہے، آپ کی جماعت تو 5-7 MNAs بھی نکالنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. تو ان حالات میں قریشی صاحب کا یہ بیان آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بیان آنا چاہیے تھا، اور اس سے کیا حکومت یا پارٹی کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر اسی بیان کو آپ تھوڑا مختلف کر کے دیکھیں تو سیاسی جماعتیں تو والنٹری ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا، کوئی مجبوری تو نہیں ہوتی. خاندان مجبوری ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن مجبوری ہوتے ہیں، رشتہ دار کو آپ چن نہیں سکتے، وہ آپ کے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹی تو آپ کی چوائس ہے نا، آپ اپنی مرضی سے چنتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی خوش نہیں ہے کسی پارٹی میں تو اس کو تو پورا حق ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اسی سانس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں اور رہیں گے اور ان کو کبھی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تحریک انصاف کے بغیر. تو اس لیے میں تو اس کو چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نظامی صاحب. شوکت صاحب آپ تو اتنی سیریسلی لے رہے ہیں اس کو. اچھا یہ بتائیے آپ کا جو اپنا پورٹ فولیو ہے ایجوکیشن کا، اس میں بھی شیئر آ رہا ہے، وہی بات ہو گئی کہ اسکول کا کل کب کھل رہے ہیں کب نہیں کھل رہے، کیمبرج کے امتحان ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، کب ہونے ہیں. اب یہ تازہ بیان ہے کہ 24 کو 5% سے جہاں کم ریٹ ہے پازیٹیوٹی کا، وہاں وہ اسکول جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور باقی جو ہے 6 جون کو رکھا گیا ٹائم. تو اس طرح یہ ہو پائے گا، آپ کر پائیں گے؟ دیکھیں عارف جی، بات یہ ہے کہ جو ایک بیماری کا حملہ ہوا ہے ساری دنیا میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس لیے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، غلطیاں بھی کرتے ہیں، انسان ہیں، اس میں حالات کا تجزیہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تو تعلیم کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب 6-7 مہینے اسکول بند رہے ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے.
تو اور جو فیصلہ سازی ہے وہ بھی معروضی حالات کو دیکھ کے کی جاتی ہے، اور پھر معروضی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اپنے فیصلے بھی جو ہے ان پہ نظر ثانی کرنی پڑتی. تو کلیئرلی ایک بات تو بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ 5% سے کم جہاں پہ پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہاں تعلیمی ادارے بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جہاں اس سے زیادہ ہے وہ بھی بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا اسٹیگر کر کے. تو ایک خیال تو یہی ہے کہ 24 تک جتنے بھی ایسے ضلع ہیں سارے پاکستان میں جہاں 5% سے کم پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہاں پہ اسکول بھی کھل جائیں، یونیورسٹیاں بھی کھل جائیں، کالجز وغیرہ سارے ادارے کھل جائیں. اور جہاں پہ ابھی تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ٹرینڈ نیچے کی طرف ہے، تو 6 جون کو ارادہ یہی ہے کہ سارے پاکستان کے سارے اسکول ایک سٹیگرڈ انداز میں کھل جائیں، یعنی کہ بچے روز نہیں آئیں، وہ ہفتے میں 2 دن آئیں، اس طرح کر کے بانٹ کے آئیں. تو وہ 6 جون کو ہے. پھر امتحانات کا سلسلہ بھی ہے، پروفیشنل امتحانات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروفیشنل ایگزام کرنا چاہتے ہیں جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، وکلاء ہیں اور ایگزامز ہیں، تو وہ منسٹری آف ایجوکیشن کو ایک تحریر کریں اور ایگزام کی ڈیٹ کا بتائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کہاں کہاں ان کے سینٹر ہیں اور کتنے لوگ ہیں، اور SOPs پہ عمل درآمد ہوگا. تو 24 گھنٹے میں منسٹری آف ایجوکیشن ان کو اجازت دے دے گی، تاکہ ہم چاہتے ہیں نظام زندگی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور جب بیماری کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور نظام زندگی بھی چلانا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی صاحب، یہ تو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں کے تعلیم کا ویسے ہی برا حال ہے، یعنی ایک تو لٹریسی ریٹ تو اور مسئلہ، لیکن جو تعلیم لے بھی رہے ہیں وہ معیار جو ہے وہ بہت ہی پست ہے. تو اس سے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اب ہوا تو قدرت کی طرف سے ہے کہ یہ پینڈیمک ہے، حکومت بہت زیادہ نہیں کچھ کر سکتی تھی، لیکن اس کا جو نقصان ہے تعلیم کو وہ کوئی آپ نے اسیس کیا کہ کتنا ہوگا، یعنی ان ٹرمز آف فیکٹس اینڈ فگرس؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے عارف جی کہ ہم نے نقصان کا بالکل ہمیں ادراک ہے. اس کی جو لرننگ لیولز ہیں چھوٹے بچوں کے خاص طور پہ وہ کافی نیچے گئے ہیں. کچھ سیمپل سٹڈیز بھی ہوئی ہیں. اس کا ایک ٹرمینالوجی ہے کہ لرننگ پاورٹی وہ بڑی ہائی ہے، 75% کے قریب ہے، یعنی کہ جو بچے اسکول میں ہیں بھی وہ بھی ان کی جو لرننگ لیولز ہیں وہ بڑے پور ہیں. یہ پہلے بھی تھا، اب اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے. ہم نے تو انتہائی کوشش کی تعلیمی حساب سے کہ جتنی دیر اسکول کھول سکتے ہیں کھولی رکھیں، جتنی دیر یونیورسٹیز کھول سکتے ہیں کھولی رکھیں، اور ایگزامز بھی ہم نے ملتوی نہیں کیے، اس لیے کہ ایگزام کا ہی وقت ہوتا ہے جب بچے پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلو بچے پڑھیں بھی اور امتحان بھی دیں. تو یہ سارے کام بڑے ہی طریقے سے مشکل حالات میں سارے پاکستان کے صوبائی وزیر بھی شامل تھے، ہم نے سب نے مل کے یہ فیصلے کیے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ کرے بیماری سے نجات ملے. اصل چیز تو صحت ہے، بیماری سے نجات ملے تو ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرام کا بھی ایک چیز کہتے ہیں جس میں آپ اسباق جو ہیں ان کو کمپریس کر دیتے ہیں، اس کا بھی پلان ہے، اور بھی کئی پلان ہیں. بس بیماری کا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. شفقت صاحب، ابھی آپ تعلیم کا ذکر کہ ہم نے آن لائن کلاسز کا تجربہ بھی کیا، اور آپ پچھلے پروگرام میں ہمارے آپ نے کہا تھا کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں رہا. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق آج حکومت نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے، اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوگا، میکینزم کیا ہوگا، کنیکٹیوٹی کیسی ہوگی؟ اگر ہم آن لائن کلاسز نہیں اتنی مستند طریقے سے چلا سکے اور ہمارے یہاں سیلولر جو سروسز ہیں ان کا پرابلم رہا، تو الیکٹرانک ووٹنگ کو کیسے ہم کر پائیں گے؟ اس کی ریچ ہم کیسے قابل بنائیں گے؟ دیکھیں، آن لائن ووٹنگ بھی یہ کنیکٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے اور آف لائن بھی ہو سکتا ہے. بلکہ کچھ مشینیں تو ایسی ہیں جو کہ یا جو کچھ خیالات یہ ہیں کہ آن لائن ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، آف لائن ہونی چاہیے، تاکہ یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی دور سے بیٹھ کے مشین کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. اور ہم نے جو مشین تجویز کی ہے اس کے اندر پیپر ٹریل بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں تو ایک پرچی جو ہے وہ بھی آ کے ٹوکری میں گر جائے گی.
جو کہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ عباسی صاحب کے پچھلے کم از کم 70 کے الیکشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا، لیکن اس کے بعد اور اس کے بارے میں بھی آج کل باتیں آ رہی ہیں، لیکن کسی الیکشن کو کسی نے نہیں مانا. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ نئی چیزیں کریں اور ایسی چیزیں کریں جس سے ہمارا الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شفاف ہو اور لوگ اس کو فائنلی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ایک دفعہ ایسا ماحول بن گیا جہاں الیکشن کو تسلیم کر لیا گیا تو آپ سمجھیں کہ کم از کم 50% ہماری جمہوریت اور ہمارے ملک کی بہتری جو ہے وہ ہو جائے گی. باقی 50% تو پرفارمنس ہے، لیکن 50% تک یہ ہو جائے گا کہ اعتماد ہو جائے گا ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں. نظامی صاحب. اور یہ شفقت صاحب، یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں، ان کا جو ریزگنیشن ہے اس پہ کافی لے دے ہو رہی ہے. اور وہ جو سرور صاحب ہیں، سرور خان صاحب، انہوں نے بڑی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو یہ لاہور اسلام پنڈی راول پنڈی رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے اس پہ کہ 29 کلومیٹر جو ہے وہ اس کو بڑھایا گیا کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ اپوزیشن کا اصرار یہ ہے کہ اس میں عمران خان اور زلفی بخاری بھی ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کو تو اب وہ میرا خیال ہے کہ کیوں اور کچھ مل نہیں رہا تو کھمبا نوچنے لگ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی تو پروجیکٹ شروع نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے جو ایکشن لیا ہے وہ ایک بہت بڑی جو مجوزہ یا پوٹینشل دھاندلی تھی اس کو روکا ہے، کیونکہ ایک کوئی 28 میل ایکسٹرا ایڈ کیے جا رہے تھے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس میں یقیناً جو غلط الزام لگے جس کی وجہ سے دیکھیں زلفی بخاری ہو گئے، سرور خان خوددار لوگ ہیں، وہ ان کو اس چیز سے بڑی تکلیف پہنچی کہ ان کا نام آیا. اس لیے اپنا سرور خان نے بھی اوپن چیلنج کیا ہے اور زلفی بخاری تو ایک الگ ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں. یہ خودداری کی نشانی ہے، ورنہ ایسے یہاں پہ لوگ ہیں ان کو اربوں روپے کھانے پہ لوٹنے پہ گالیاں پڑتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کے ڈک واٹر آف دی ڈکس بیک ہوتا ہے ان کا. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں سراہنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے ایک بروقت ایکشن لے کے ایک مجوزہ دھاندلی جو بہت بڑی کرپشن تھی اس کو روکا ہے. تو باقی اپوزیشن کا کام تو کچھ نہ کچھ کہنا ہے، وہ کہتے رہیں گے. جی ہاں، یہ اس کے ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ رٹائی سے پھرتے رہتے ہیں اس کے باوجود کہ اربوں روپے ہی کرپشن ان کے ذمہ ہے. آج ہی یہ خبر گچ کر رہی کہ عمران کہ میاں نواز شریف کی زرعی پراپرٹیز جو کہ کافی کروڑوں ہاں میں ہیں اگر اربوں میں نہیں، ان کی نیلامی کا عدالت نے حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دی ان کی پلی کہ اس کو سٹے کیا جائے. تو اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ڈھٹائی والے لوگوں کے صف میں نواز شریف کو کھڑا کیا، کیونکہ ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ساری دنیا چور چور کہہ رہی ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے مزے سے لگے ہوئے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ کلیئرلی ایک بات تو ثابت ہوئی اس سے کہ عدالتی پروسیس جو ہے اس کی آپ خلاف ورزی کریں گے. عدالت کو آپ نے بڑا وعدہ کیا اور عدالت کو آپ نے بڑا ایک لکھ کے دیا کہ ہم اتنی دیر میں واپس آ جائیں گے، نہیں آئے. تو عدالت نے اپنی کارروائی کی اور عدالت نے کارروائی کر کے جو ایک مجوزہ طریقہ ہے کہ اگر آپ مفروغ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جداد قرب کی جاتی ہے، وہ کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو سپیریئر عدالتیں ہیں جن میں یہ اپیلیں گئی اور باقی انہوں نے اس چیز کو ایک ڈیلیبریٹلی اس چیز کا اعادہ کیا، اس چیز کو آگے بڑھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے اور عدالت کو چکمہ دے کے نکل جائیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جی میں تو اب نہیں آؤں گا اور مفرور ہو جائیں. تو جب آپ مفرور ہوں گے اس کی سزا ہوگی، اور چاہے آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مفرور جو بھی ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جی
اچھا شفقت صاحب، ایک بڑا سنجیدہ ہے معاملہ اور بڑا سیریس اس لیے ہے کہ جب بھی ہم عمومی طور پہ جاتے ہیں تو جو بچوں کی مائیں ہیں وہ بارہا یہ دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اسکول کب کھلیں گے. اب حالات جو ہیں وہ پہلے بھی انپریڈکٹیبل تھے، یہ بیماری ایسی ہے ابھی بھی ہم پوری طرح اس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا کوئی ایسا میکینزم بنانے کی تجویز ہے کہ پچھلے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کر دیں کہ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز وہ اس سسٹم کو کسی نہ کسی طرح کنٹینیو کیا جائے؟ آپ اس بات کا بارہا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں صوبوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور یا کسی نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں، کوئی کام ہو سکے؟ نہیں، اس میں بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، اور جو کہ میں نے کل NCOC میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اس پہ سالوں کا ایک جنرل اگریمنٹ تھا کہ ایک تو خیر پیرامیٹرز تو 5% کا ہے کہ جس کے بعد اسکول کالج کھل جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ سجیسٹ کیا اور جس سے سب نے اگری کیا کہ جو ٹیچرز ہیں اور جو اسکولوں میں باقی سٹاف کام کرتا ہے ان کی ٹارگیٹڈ ویکسینیشن ہونی چاہیے، اور امتحانات کے لیے جو لوگ انویجیلیشن کرتے ہیں یعنی کہ جو امتحانات کو کنڈکٹ کرتے ہیں ان کی بھی ویکسینیشن ہونی چاہیے، تاکہ جو ایک فوکس طریقے سے تعلیم کے میدان کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. بچوں کی ویکسینیشن دنیا میں بھی نہیں ہو رہی، اور اس لیے کہ اس کو بچوں کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جو باقی لوگ اگر یہ ان کی ساروں کی ویکسینیشن ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ اگر بیماری کی تناسب یا شرح بڑھتی بھی ہے تو پھر بھی یہ ممکن ہوگا کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں کھول دی جائیں، تو اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، وزیر برائے تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے جہانگیر ترین گروپ انتقامی کارروائیوں کا جو الزام ہے وہ کس بنیاد پہ عائد کر رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سلمان نعیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جہانگیر ترین گروپ سے ان کا تعلق ہے، MP ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب، منتخب لوگ اگر عمران خان کے ڈسپلن پہ اعتماد نہیں کرتے تو ان کے پاس تحریک انصاف میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سلمان نعیم صاحب بھی منتخب ہیں. نظامی صاحب. سلمان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے شکست بھی دی اپنے پروونشل الیکشن میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو جی یہ قریشی صاحب کی سیاست کیا ہے؟ وزیر خارجہ ہیں یا وہ اندرونی طور پہ ان کی کچھ سیاسی عزائم ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں؟ نظامی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ علم میں آپ کے لاؤں کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، یہ اسی سیٹ پر MP کا الیکشن بھی لڑے تھے جس پر میں آزاد کنٹیسٹ کر رہا تھا. ایک تو یہ وائس چیئرمین بھی ہیں پارٹی کے، پھر اس کے بعد ایک ان کا ظاہرہ سیاسی قد کاٹ بھی ہے، پھر وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے. ہر گلی گلی محلے محلے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے نعرے لگوائے اپنے لیے، اور اس کے بعد یہ سیٹ ہار گئے، اور شاید اسی کا ہی غصہ دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے، اور آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ممبران ہیں وہ اگر نہیں رہ سکتے پارٹی وہ چھوڑ دیں یا ان کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، مجھے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ عمران خان کے بھی صحیح طرح ساتھی نہیں ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ممبران جو 32 ارکان ہیں یہ اگر چھوڑ دیں گے تو ان کی حکومت جس کے یہ وزیر خارجہ ہیں وہ گر جائے گی. یہ وزیر خارجہ ہی نہیں رہیں گے، ان کی پنجاب حکومت گر جائے گی. تو پتہ نہیں یہ عمران خان کے کس طرح کے ساتھی ہیں کہ ان کو بجائے چیزوں کو جوڑنے کے ہمیشہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، ہمیشہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ وہ توڑنے کی طرف بات چلی جاتی ہے، بجائے جو ہے وہ بڑا پن اپنا دکھانے کے یہ کچھ چھوٹی بات کر جاتے ہیں. حالانکہ پارٹی کے وائس چیئرمین کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. شاید وہ پرانی رنجش ابھی تک دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، دراصل ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے، ترین صاحب کا بھی ہے، پرانے دوست ہیں. ترین صاحب لے کے آئے ہیں ان کو PTI میں. یہ تو شاپنگ کر رہے تھے مختلف گروپ بنانے کی اور مختلف پارٹیز سے اوپن اپ کر رہے تھے. تو ترین صاحب نے ان کو کنونس کیا، کیونکہ میں بھی اس میں
کسی حد تک ایک اسپیکٹیٹر تھا یا میرے سامنے بات ہوئی ہے. تو یہ رائیولری جو ہے تھی، کیونکہ میں نے یہ سنا کہ یہ قریشی صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا ان کے خلاف تاکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بن پائے. پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ ڈسکشن ہوئی. جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ قریشی صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور وہ اکثر حلقوں میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا، اکثر محفلوں میں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں. میں پہلے بھی اس بات کو ڈینائی کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ترین صاحب کا تعلق لودھراں سے ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے، قریشی صاحب کا بھی تعلق ملتان سے ہے. ملتان سے الیکشن لڑے، کیسے ایک باہر کا بندہ آ کے جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ وہ کتنے ووٹ ڈلوا دے گا؟ میں نے 36,000 ووٹ لیے ہیں. ترین صاحب نے کس طرح مجھے سپورٹ کی؟ الحمدللہ اگر فائنینشلی دیکھا جائے تو میں الحمدللہ بالکل اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے، مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو قریشی صاحب اصل میں اپنی ہار کا جو ملبہ ہے وہ یہ شو نہیں کروانا چاہتے دنیا کو کہ میں اپنے ہی ایک سابقہ دوست سے یا سیاسی بچے سے ہار گیا ہوں. یعنی میں ان کے بیٹے کی بھی عمر سے کم کا ہوں، یعنی بیٹا بھی ان کا مجھ سے بہت بڑا ہے. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ شاید اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے کم عمر جو ہے نا وہ ایک لڑکے سے ہار گیا ہوں جو جس کا کوئی سیاسی خاندان نہیں ہے، جس کے خاندان میں کسی نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا. شاید وہ اس بات کو چھپانے کے لیے مختلف لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں. کبھی کسی کا کہہ دیتے ہیں اس نے مجھے ہروا دیا، کبھی کسی کا کہہ دیتے ہیں اس نے مجھے ہروا دیا، جبکہ یہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ہارے ہیں. اور میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے یہ ایم اے کی سیٹ بھی لوز کر جائیں گے اگلی دفعہ. جی کیا حلقے میں کام نہیں کروا رہے وزیر خارجہ؟ اچھا، وہ کیوں؟ جی ایک تو میرے ساتھ ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ میرے جو فنڈز ہیں وہ بالکل رکوائے ہوئے ہیں اسی حلقے میں. حالانکہ لوگوں نے ایم این اے کے ووٹ انہیں دیے ہیں، اسی حلقے میں یہ جو ہے وہ منتخب ایم این اے ہیں، لیکن انہوں نے ایک تو میرے بھی فنڈز رکوائے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت سے کہہ کے، وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ کے، پھر یہ اپنے شروع سے اپنا یعنی کوئی کام کرواتے نہیں. مجھے آپ ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں ملتان کے لیے جو شاہ محمود قریشی صاحب آج تک لے کے گئے ہوں. یہ تو مطلب ہمیشہ سے ان کا، یہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، اور اس سے وزیر خزانہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ صوبائی کابینہ میں. اس سے پہلے جو ہے یہ ضلعی ناظم رہے ہیں. مجھے ایک میگا پروجیکٹ کی بتا دیں ملتان کے لیے یہ لے کے گئے ہوں، یا انہوں نے کوئی وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے ایک پروجیکٹ مانگا ہو اپنے ملتان کے لیے، ملتان کے لوگوں کے لیے. یہ ان کی ہسٹری بھی نہیں رہی. یہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی ایسی پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں جس کی ایک ہوا چل رہی ہوتی ہے اور مطلب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور جناب صاحب منتخب ہو جاتے ہیں. یہ ہمیشہ ان کی ہسٹری رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو. اور یہ بتائیے کہ یہ جو جہانگیر ترین ہم خیال گروپ ہے آپ کا گلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب سے، حکومت سے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ گروپ بنا لیا؟ کیونکہ علی ظفر کمیٹی تو بن گئی ہوئی ہے، ایک ون مین کمیٹی جو پروب کر رہی ہے اس کا انتظار ہی کر لیتے. جی نظام صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں گلہ 3 مہینے سے یہی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت بار یہ بات ہو چکی میڈیا پر، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے، پرائم منسٹر صاحب نے ایشور کروایا کہ وہ اس چیز کو خود دیکھیں گے، اور انہوں نے کمیٹی بنائی، علی ظفر صاحب کو نامینیٹ کیا. علی ظفر صاحب اپنی رپورٹ بنا رہے ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کے وکلاء سے بھی ملے ہیں وہ، اور ایف آئی اے والوں سے بھی ظاہر ہے ضرور ملے ہوں گے، اور اپنی وہ رپورٹ ظاہر ہے وہ فائنل کرنے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ پیش آیا جو جہانگیر ترین صاحب نے بھی آج اپنی میڈیا ٹاک میں ذکر کیا کہ ہمارے جو ممبران ہیں، صوبائی ممبران ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں نہ تو وہ ان کو کوئی لفٹ کروا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے ضلع کے افسران ہیں یا جو بیوروکریسی ہے ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کی آپ نے بات نہیں سننی، ان کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک جو منتخب ممبر ہوتا ہے اس کا روزانہ ڈیلی بیسس پر بیوروکریسی سے کام پڑھتے رہتے ہیں. تو بیوروکریسی کو باقاعدہ منع کیا گیا ہے کچھ ممبران کے حلقے میں. کچھ ممبران کی جو ہے وہ گلہ یہ تھا کہ اس سال جو بجٹ میں سارے ایم پی ایز کو اے ڈی پی میں ان کی ڈیولپمنٹ سکیمز ڈالی جا رہی ہیں، لیکن ان سے جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ سکیمز نہیں لی گئی، ان کے جو حلقوں میں یعنی ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں. یہ گلہ جو ہے نا وہ نیا پیدا ہو گیا، جس وجہ سے ہم نے ایک گروپ کے لیڈر اناؤنس کیے
سعید اکبر نوانی صاحب جو کہ ہماری پنجاب اسمبلی میں نمائندگی کریں گے، اس چیز کو جو ہے نا وہ اتنا بڑھا کے بیان کیا گیا کہ ہم نے تو ایک گروپ لیڈر اناؤنس کیا جو ہمارا پنجاب اسمبلی میں ایک نمائندگی کرے گا، سمپل. جی ایسے سلمان صاحب آپ سے ایک بیان منسوب کیا جا رہا ہے، آپ نے کہا پنجاب میں بزدار صاحب سے اچھا وزیر اعلیٰ آئے گا. ایک تو ذرا اس کی تائید یا تردید کر دیں، اور اگر ایسا ہی کہا ہے آپ نے تو کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ گروپ کچھ پلان کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ مل کے کہ اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو بزدار صاحب کو بدل دیا جائے؟ جی بالکل میں نے کہا ہے، لیکن یہ آدھا بیان ہے جو میں نے کہا ہے. میرے سے سوال یہ کیا گیا تھا آپ اگر بجٹ میں پیش نہیں ہوں گے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی جاری رکھی گئی اور آپ بجٹ میں پیش نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ صاحب کی حکومت گر جائے گی. تو میں نے یہ کہا کہ اس سے اچھا ہی کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے گا، کیونکہ ابھی تک تو جو وزیر اعلیٰ صاحب کی پرفارمنس رہی ہے وہ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا رپورٹر ایک بھیجیں عوام میں، وہ آپ کو جناب تو بجٹ میں جائیں گے آپ لوگ؟ بجٹ میں ساتھ دیں گے حکومت کو؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سنیں، ان کو ایڈریس کریں، ان کو مانیں. ہم باقیوں کی طرح مطلب جنہوں نے باقیوں نے ووٹ دیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو 186 ارکان میں، ان میں 186 میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے ووٹوں سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. وہ ہماری بات بھی سنیں اور جس طرح باقیوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ٹریٹ کریں. ہمارا کوئی مطالبہ ناجائز تو نہیں ہے اور ہماری کوئی ذات کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمیں کوئی عہدوں کی ہم نے یہ نہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ ہم 32 کا گروپ ہے اور جناب صاحب ہمیں 3 وزارتیں چاہیے یا 4 وزارتیں چاہیے. ہم نے تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگوں کے ترقیاتی کام ہے کم از کم اس میں تو ہمیں پورا حصہ دیا جائے جتنا باقیوں کو دیا جا رہا ہے. نظامی صاحب جی یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے آپ کی، لیکن یہ جو سیناریو بن رہا ہے کہ یہ بزدار صاحب جو ہے، آپ نے مطلب بات بتائی کہ آپ کے فنڈ بھی بند ہیں، تو بزدار صاحب اس طرح کی انتقامی کارروائیوں پر خود تو نہیں کر سکتے، ان کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ جہانگیر ترین کو یا آپ کو یا اور ساتھیوں کو ہاتھ ڈالیں. یہ تو ظاہر ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو جو پارٹی کا بھی ایک فعال رکن ہے، آپ ان کے نامنی ہے، وہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر؟ تو اصل جھگڑا تو پھر اب یہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان ہے جس کا آپ لوگ شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں نظامی صاحب، جہاں تک میری انفرادی بات ہے تو میرے فنڈ تو انہوں نے کوئی پچھلے 1.5 سال سے بلاک کیے ہوئے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو نہیں اچھا لگتا کہ میرے ذریعے جو ہے وہ لوگوں میں فنڈز جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. وہ ان کو نہیں اچھا لگتا کہ میں جو ہے نا کوئی کسی جو ہے عام پبلک کے مسائل حل کر دوں. جہاں تک ایز اے گروپ کی بات ہے تو بہت سارے گروپ کے ممبران ہیں جو جن کے اے ڈی پی میں جن کی اسکیمز نہیں ڈالی گئی، 1 روپے کی اسکیم نہیں ڈالی گئی کوئی بھی. اور اگر یہ کسی اور نے بھی کروایا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کی جا رہی ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی اتنی کیپیسٹی نہیں بھی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے جس کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے، پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، پنجاب حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے. ترین صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بیہائنڈ یو اسکپر، اور جس میں جو سینئر لوگ ہیں، ایون جو سینئر منسٹرز ہیں، ان کی جانب سے بھی اپنی وفاداری کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو آپ کا جو گروپ ہے کیا وہ بھی اسکپر کے بیہائنڈ ہے؟ آپ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ نے بہت اچھا کیا سوال کر کے. میں صبح سے بہت اس پہ پریشان تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیہائنڈ یو اسکپر کا ٹرینڈ چلائیں، بیہائنڈ یو عمران خان کا ٹرینڈ چلائیں، پی ٹی آئی کے فالوور جو مرضی ٹرینڈ چلائیں، لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آج صبح سے ہمارے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہماری فیملیز کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ہم نے کیا ایسا گناہ کر دیا؟ ہم نے اگر عوام کی آواز اٹھائی ہے تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ ہم نے تو کوئی عمران خان کے خلاف ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، پنجاب حکومت کے خلاف ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا. ابھی تو ہم نے صرف ایک بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں کی جا رہی ہیں تو یہ ہم ہو سکتا ہے کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن اس طرح گالیاں دینا اور اس طرح برا بھلا کہنا میں سمجھتا ہوں بالکل زیب نہیں دیتا. یہ تو مجھے بالکل پہلے دوسری پارٹیوں والے اعتراض کرتے تھے اور ہمیں تب احساس اس بات کا نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اس طرح دوسروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن آج جب ہمیں دی جا رہی ہیں اور یہ پورا ایک منظم طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آپ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ان کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں،
جناب ہمیں صبح شام جو ہے وہ کل رات سے یہی جو ہے وہ سارا پروگرام چل رہا ہے, ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے. بھئی آپ لاجیکل بات کریں, آپ لاجک پہ بات کریں گے, ہم آپ کو جواب دیں گے, لیکن گالیوں کا کیا ہم آپ کو جواب دیں, مجھے بتائیں. ہماری تو تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کو گالی کا جواب گالی سے دیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان نعیم کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے. حکومت کی کارکردگی اور انتقامی کارروائیوں کا الزام پہلے اپوزیشن لگاتی تھی, اب اپنی جماعت کے لوگ لگا رہے ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, پشاور میں وزیراعظم عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ سارے مافیا اکٹھے ہو کر NRO کی کوشش کر رہے ہیں. NRO نہیں دوں گا بلکہ سب کو قانون کے نیچے لاؤں گا. لیکن اگر ہم سیاسی طور پہ ہم سیاسی ٹائم لائن دیکھیں تو یہ جہانگیر ترین گروپ نے تو PDM سے زیادہ اس حکومت کو کسی حد تک کمزور کیا ہے. اب یہ NRO نہیں دوں گا, یہ آج کا جو پیغام تھا اسپیسیفکلی کہ یہ اپوزیشن کے لیے ہی تھا یا یہ اپنی جماعت کے گروپ کے لیے بھی تھا؟ ہاں, یہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو کوئی قابل رشک پوزیشن میں نہیں ہے سیاسی طور پہ. کئی نئے محاذ کھل گئے ہیں, ان میں اپوزیشن کے بارے میں تو ہے ہی, اور اب ایسے لگنے لگ پڑا کہ شہباز شریف کا معاملہ تو معمولی تھا کہ ان سے جو ناراضگی کہ ان کو ECL پہ کیوں جا رہے ہیں وہ, یا کیوں نکالا گیا ان کو بلیک لسٹ سے. اصل معاملہ تو ان کی اپنی جماعت کا ہے, یہ ترین گروپ کا اعلان ہے بغاوت. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی محض رواداری کے لیے باتیں کہی جا رہی ہیں نا, کہ جی ہم عمران خان صاحب کے لائل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں نا, لائل تو ہوں گے اپنی جگہ پہ, لیکن اصل معاملہ یہ اعلان بغاوت تو ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف ہے نا. ایسے ہی سمجھی جا رہی ہے اور ایسے ہی سمجھی جائے گی, اور اسی لیے اب یہ وزراء جو ہیں وہ ان کی ٹویٹیں آنے شروع ہو گئی ہیں, بیان آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس صورتحال میں پھر تیسرا معاملہ جو آپ نے کہا ہے NRO نہیں دوں گا, اب وہ اس میں بھی ان کے جو اپنے انر سرکل ہے, ذوالفقار علی بخاری, وہ ان کو ریزائن کرنا پڑا بیکاز آف یہ جو راولپنڈی کا رنگ روڈ ہے RRR. تو اس کے حوالے سے اس میں مبینہ طور پہ ملوث ہونے کی وجہ سے. تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو جی, ایک تو اپوزیشن کے ساتھ تو ہے ہی محاذ رائی خان صاحب کی, لیکن دوسرے یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو بھٹو صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کی ہوئی تھی, جب ایک بہت بڑا پنجاب سے گروپ تھا وہ اور بنا تھا, وہ تھا یہ افتخار احمد طاری اور لوگ تھے, مصطفیٰ خان ان کے سرغنہ تھے, اور ان لوگوں کو پھر آزاد کشمیر میں شاید دلائی کیمپ تھا, کہاں تھا, وہاں اغوا کر لیا اس وقت کی حکومت نے. تو یہ شاید اس وقت اس حد تک تو آج کل معاملہ نہیں جا سکتا, لیکن بہرحال یہ صورتحال جو ہے انتہائی مخدوش اس لیے بھی ہے کہ ان کی جو PTI کی جو کولیشن ہے بہت کمزور گراؤنڈ پہ, جی ان کو کوئی زیادہ لوگوں کی حمایت ہی حاصل نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یہ حکومت جو ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ بالکل گڑبڑ ہو رہا ہے. اور آج سلمان نعیم صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ہم بجٹ پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نہ سپورٹ کریں اس حکومت کو. اچھا نظامی صاحب, یہ بڑی سگنیفیکنٹ سی بات ہے. جی اچھا نظامی صاحب, ویسے تو سیاسی پوزیشن تو اس لحاظ سے کمزور ہے ہی, لیکن آپٹکس بھی اب جو ہیں وہ کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آج جس طرح وزراء کی جانب سے اپنی وفاداری کو بار بار ذکر کیا گیا, صفائیاں دی گئیں, پھر سوشل میڈیا پہ جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپٹکس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن یہ کب تک آپٹکس جو ہیں وہ بیلنس ہوتے رہیں گے اور عوام ان کو کتنا سچ سمجھیں گے, کتنا سنجیدہ لیں گے؟ دیکھیں جی, آپٹکس جو ہے وہ ریئلٹی بھی بن جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں, جیسے میں نے عرض کیا نا, جو آج سے 30-40 سال پہلے ممکن تھا آج شاید نہیں ہے. پالیٹکس کے اندر بھی, پالیٹکس میں بھی ایک ٹرانسپیرنسی ایک قسم کی آ گئی ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں یہ آپٹکس جو ہیں یہ آپٹکس ہی ریئلٹیز ہیں. اب یہ آپٹک ہے کہ یہ اعلان بغاوت کر دیا انہوں نے, یہ آپٹک ہے یا ریئلٹی ہے؟ یہ دونوں چیزیں, ریئلٹی بھی آپٹکس بھی ہے.
اب یہ قریشی صاحب کا الائنمنٹ یا ری الائنمنٹ کہہ لیں آپ، یہ بھی ایک واضح سامنے آ گیا. تو یہ الیکٹرانک میڈیا ہم نے بھی اس میں کافی فرق ڈالا ہے کہ آپٹکس جو ہے بالکل وہ واضح ہو جائے سب کے سامنے. جی اچھا نظامی صاحب، یہ تو سب چل رہا ہے، لیکن دوسرے اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر سے دعوت دی ہے اپوزیشن کو. لاسٹ جو سیشن ہوا تھا، اب موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ حالات کچھ بہتر کرے گی، یا ان کے لیے بھی وہی لائن اسی طرح برقرار رہے گی اور پھر وہی باتیں جو وہ پہلے کرتے تھے اس میں تھوڑا اور زور آ جائے گا؟ دیکھیں یہ حکومت تو شاید کرے یا نہ کرے، وہ کرنا بھی چاہے تو خان صاحب جو ہے وہ اپنی جو میلان طبع ہے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کی گردان ہے کہ میں این آر نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. اور یہ این آر او جو ہے کو دیں یا نہ دیں یا ان کا اختیار ہو یا نہ ہو، لیکن ایک قسم کی اپوزیشن کو ٹانٹ کرنے کی ایک چھیڑ تو بن گئی ہے نا. تو اس صورتحال میں یہ جو اپوزیشن ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کی اس کمزور پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو کسی صورت میں بھی یہ بیل آؤٹ کرے کہ کسی معاملے میں. جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ آپ ایک طرح سے انڈائریکٹلی خبر بھی دے رہے ہیں، کل کے ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.